हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। और आज मैं सीरीज का आगाज कर रहा हूं जिसका उन्वान है रूह में बपतिस्मा। मैं मसीही बुनियादें के उन्वान से सीरीज में इस पर बात कर चुका हूं, मगर जब मैं रूह में बपतिस्मे के पूरे मौजू का मुताला कर रहा था तो ये गहराई में मुझ पर जाहिर हुआ, और मैंने चाहा कि रूह में बपतिस्मे के उन्वान से एक मुकम्मल मखसूस सीरीज का आपके साथ इश्तराक करूं, क्योंकि मेरा ईमान है कि ये इंतहाई अहम है। क्योंकि जब हम ज़मीन पर हैं तो हमें एक मिशन की तकमील करनी है, और हमें खुदा की कुव्वत चाहिए कि इसे पूरा कर सकें। और ये इरशाद आज़म का मरकज़ है जो यस्सु ने हमें दिया है। हम सब मुख्तलिफ नेमतें और सलाहियतें रखते हैं, मगर हमें हर चीज़ को इरशाद आज़म की तकमील के लिए मुख्तस करने की ज़रूरत है, और खोए हुओं को ढूंढना और शागिर्द बनाना है। और ये करने के लिए हमें खुदा की कुदरत की ज़रूरत है, और रूह में बपतिस्मा इसी से मुतल्लिक है। और मैं चाहता हूँ कि हम गहराई में इसका मुताला करें, ताकि हम रूह में बपतिस्मा पाने के लिए हकीकी ईमान रख सकें और इसमें ताकतवर अंदाज में चल सकें। क्योंकि जितना हम ज़्यादा समझेंगे उतना ही ज़्यादा रूह की सपुर्दगी में खुद को लाएंगे, और खुदा इस तरह हमें इस्तेमाल करेगा। तो एक मसीही के लिए 3 बुनियादी बपतिस्मे हैं, और इन सब को आगाज में ही पूरा होना चाहिए हमारी मसीही जिंदगी में। और एक इंतहाई अहम बपतिस्मा है जो कि दरअसल मसीह में बपतिस्मा लेना है, और ये हमारी निजात के वक्त होता है। जब हम रूह के वसीले मसीह के साथ जुड़ते हैं, हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और उसकी शराकत में आते हैं, और इस मकाम पर हम अपने अंदर रूह पाते हैं और नई पैदाइश पाते हैं और इसकी गवाही देते हैं। और पानी में बपतिस्मा लेने से हम इस पर अमल करते हैं। और फिर तीसरा बपतिस्मा है जो रूह में बपतिस्मा कहलाता है, और ये भी हमारी निजात के बाद होता है, और हम आलमे बाला से कुव्वत पाते हैं। तो रूहुल कुद्स की देखें, यहाँ पर 2 खिदमात हैं, और एक रूह का हमारे अंदर होना है, और ये खुदा के साथ हमारी जिंदगी और पाकीज़गी के हवाले से है। मगर फिर रूह हमारे ऊपर होता है, और ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले हम अपने अंदर रूह को पाते हैं, और फिर हमें अपने ऊपर रूह पाने के लिए बुलाया जाता है, जो कि गवाही देने और खिदमत देने के लिए कुव्वत पाना है। और बाइबल इस पर बिल्कुल वाज़ेह है, और हम देखते हैं कि यस्सु ने खुद इन 2 तरीकों से रूहुल कुद्स का तजुर्बा पाया। और अमाल की किताब में हम देखते हैं कि जब ईमानदार निजात पाते तो इसके फौरन बाद वो पानी में बपतिस्मा लेते, और फिर रूहुल कुद्स में बपतिस्मा पाते और खिदमत करने की कुव्वत इस तरीके से हासिल करते। लफ्ज़ बपतिस्मे का मतलब गोता लगाना है, और रूह में बपतिस्मा पाने का मतलब रूह में गोता लगाना है, और यूं रूह हमारे ऊपर आता है। खैर, खुदा की तारीफ हो। पहले ग्रंथियों 12:13 मसीह में बपतिस्मे को बयान करता है। सबसे पहले यहाँ लिखा है, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, यानी ये बपतिस्मा तमाम ईमानदारों ने लिया। और फिर यहाँ पर लिखा है, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। और ये बताता है कि हमारी निजात के वक्त हम सब ने अपने अंदर रूहुल कुद्स को कबूल किया है, और यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला रूहुल कुद्स है, और हम सब ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। गलतियों में मरकूम है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तो तमाम नई पैदाइश का तजुर्बा पाने वाले हकीकी ईमानदार अपनी नई पैदाइश के वक्त ये बपतिस्मा पाते हैं और मसीह को पहन लेते हैं, और मसीह का रूह हमारे अंदर आता है और हमारी रूह की तख्लीक नौ करता है। तो हमने अपने अंदर रूह को पाया है, और पाक रूह हमारे सर मसीह के साथ हमें मुंसलिक करता है, और एक दूसरे के साथ यानी मसीह के बदन में। तो ये वाहिद बपतिस्मा है जो हर ईमानदार पाता है। इफसियों 4:4 में लिखा है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है। तो 2 बपतिस्मे और भी हैं, मगर तमाम ईमानदारों को ये खुद ब खुद नहीं मिलते। इसका इन्हिसार उनके ईमान और फर्माबरदारी पर होता है। दरअसल
آپ کی فرمانبرداری تعین کرتی ہے کہ آپ پانی میں بپتسمہ لیں گے، اور یہ ایمان ہے جو آپ کو خدا کے تابع کرتا ہے اور آپ روح القدس میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ دوسرے دو بپتسمے دراصل مسیح میں بنیادی بپتسمے کا ظاہری اظہار ہیں۔ تو پانی میں بپتسمے کا حکم تمام ایمانداروں کو دیا گیا ہے کہ عوامی طور پر گواہی دیں اور ظاہری طور پر اظہار کریں کہ انہوں نے مسیح میں بپتسمہ لیا ہے اپنی نجات کے وقت۔ پانی میں بپتسمہ اس کا عملی اظہار ہے جو خدا نے ان کی روح میں کیا۔ جب انہوں نے روح اپنے اندر پایا تو انہوں نے مسیح کو پہن لیا اور اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے میں شریک ہوئے، تو وہ پانی میں بپتسمہ پاتے ہیں، پانی میں ڈوبتے ہیں اور پانی سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے کہ نئے مخلوق کے طور پر ہم کیسے مسیح میں مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بپتسمہ چرچ کا ایک نمائندہ شخص دیتا ہے جس میں وہ بپتسمہ دیتا ہے، اور جس میں ہم بپتسمہ لیتے ہیں وہ پانی ہوتا ہے۔ اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ یہ روح القدس میں بپتسمے کے مساوی ہے، اور یہ تیسرا بپتسمہ ہے جس پر ہم اس سیریز میں توجہ مرکوز کریں گے، اور یہ اس کا اظہار بھی ہے کہ جب ہم نے مسیح میں بپتسمہ پایا تھا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اندر روح کو پایا تھا۔ روح میں بپتسمے کے وقت جو روح ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر بھی آتا ہے، ہمیں اپنی قوت سے ملبس کرتا ہے کہ اس کی گواہی دیں اور خدمت کریں۔ تو کلام میں روح کو پانے کے دو طریقے ہیں، اور ہم اعمال کی کتاب میں یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نجات کے وقت اپنے اندر روح پاتے ہیں اور بعد ازاں ہم اپنے اوپر روح پاتے ہیں جب روح میں بپتسمہ پاتے ہیں، کیونکہ وہی روح جو نجات کے وقت ہم نے اپنے اندر پایا ہمارے اوپر آتا ہے اور ہمیں قوت کے ساتھ ملبس کرنا چاہتا ہے، مگر ہمیں اس تناظر اور خدمت میں اسے قبول کرنا ہے۔ تو روح میں بپتسمے کا مقصد خدمت کے لیے قوت پانا ہے تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہو، جس کے لیے ہم زمین پر موجود ہیں اور جس کے لیے ہم ابھی تک آسمان پر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک مشن ہے اس زمین پر کرنے کے لیے کام ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو یسوع چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ وہ چاہتا ہے آدمی اور عورتیں نجات پائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شاگرد بنیں اور انہیں خدا کے نزدیک لایا جائے، اور یہ ہمارے ذریعے ہوتا ہے جب ہم اس کے روح کے تابع ہوتے ہیں کہ زمین پر اس کے مشن کی تکمیل کے لیے کام کریں۔ تو جب ہم یسوع کی پیروی کرتے اور شاگرد بنتے ہیں تو ہم فوراً اس کے مشن کی شراکت کرنے کے کردار میں آ جاتے ہیں، اور یہ مشن لوگوں کو اس کے پاس لانا اور انہیں شاگرد بنانا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے کے لیے طاقت چاہیے جو کہ الہی طور پر ملتی ہے۔ اور مسیح میں بپتسمے کے وقت ہم اپنے لیے برکات پاتے ہیں اور اپنے اندر روح پانے سے خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، مگر اب ہمیں اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی جان اور بدن خدا کے تابع کریں اور اپنے اندر اس کی الہی قوت حاصل کریں کہ زمین پر اس کے گواہ ہوں۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ آپ کو بہتر مسیحی نہیں بناتا، بلکہ آپ کو خدا کا کام کرنے کی قوت دیتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے معمور ہوں۔ ہم اپنی طاقت سے مسیح کے مؤثر گواہ نہیں بن سکتے، مگر وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے اور ہم اس سے قوت پاتے ہیں جب روح القدس ہمارے اوپر آتا ہے کہ اس کی گواہی دینے کی قوت پائیں۔ اور یہی یسوع نے کہا، تم قوت پاؤ گے جب روح القدس تم پر آئے گا اور تم گواہ ہوگے۔ مگر یہ ہم پر ہے کہ خدا کو ہمیں بھرنے دیں روح کے ساتھ اس طرح سے، اور میں آپ کے ایمان کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ روح القدس میں بپتسمہ پائیں۔ یہ لازمی ہے کہ روح القدس میں بپتسمہ پائیں، مگر پہلے آپ کو نئی پیدائش پانی ہے۔ صرف وہ جو نجات یافتہ ہیں اور اپنے اندر روح رکھتے ہیں اپنے اوپر روح پا سکتے ہیں۔ یسوع نے متی 9:17 میں اسے اس طرح بیان کیا ہے جب اس نے کہا، تم نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشقیں پھٹ جائیں گی۔ پرانی مشق ہماری پرانی روح ہے، اور اگر ہماری روح نے نئی پیدائش نہیں پائی تو یہ روح کی نئی میں نہیں پا سکتی جو خدا کی قوت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نئی مشقیں استعمال کرنی ہیں، اور اس دور میں پرانی طرز کی مشقیں ہوتی تھیں۔ وہ اس کے اندر تیل ملتے تھے اور انہیں وہ نیا بناتے تھے، اور پھر وہ اس میں نئی میں ڈال سکتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے نئی پیدائش میں روح القدس ہمارے اندر آتا ہے، اور یہ وہ تیل ہے، اور
ہماری روح کو یہ نیا بناتا ہے اور اب ہم نئی میں پا سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو پاک روح کے لیے۔ تو یہ وہ دو خدمتیں ہیں جو روح میں تیل اور میں ہے، مگر آپ میں کو نہیں پا سکتے جب تک آپ تیل کو نہیں پاتے جو کہ آپ کے اندر روح ہے، جو آپ کو ایک نئی مشق بناتا ہے۔ تو وہی روح جو ہم نجات کے وقت پاتے ہیں ہم پر آتا ہے اور اس کی قوت سے ہمیں ملبس کرنا چاہتا ہے جب ہم اس خدمت میں اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو روح کے کام ہیں، یعنی ہمارے اندر اور ہمارے اوپر روح کا ہونا تمام ایمانداروں کے لیے دستیاب ہے، اور اس کی پیشن گوئی عہد عتیق میں کی گئی، مگر مسیح کے آنے کے نتیجے میں جو نیا عہد لے کر آیا، یہ دو گنا برکت تمام ایمانداروں کے لیے دستیاب ہو گئی۔ خدا کی تعریف ہو۔ اب سنیں، اور یہ باپ کا وعدہ کہلاتا ہے، اور اس لیے یسوع نے اسے نیا عہد کہا، روح کا کام، اور اس نے اسے باپ کا وعدہ کہا۔ یہ وہ ہے جس کا عہد عتیق میں وعدہ کیا گیا تھا، جو ہونے کو تھا۔ اور لوکا 24 میں مرقوم ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر امال پہلا باب۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو باپ کے وعدے میں روح القدس کا بپتسمہ شامل ہوتا ہے، جس سے عالم بالا سے قوت کا لباس ملنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی ہم پر روح کا ہونا۔ اور چند روز بعد پینتیکوست کے دن پطرس نے اعلان کیا کہ باپ کا وعدہ جو روح القدس کا نزول ہے ہمارے لیے جلالی یسوع نے حاصل کیا، اور اس کا پوری طرح نزول ہوا، یعنی یسوع نے ہماری ایما پر یہ وعدہ پایا، پھر اس نے ہمارے لیے اس وعدے کو نازل کیا۔ پاک روح میں ہم بڑھتے ہیں پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر، اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا، جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے، جو کہ باپ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ تو روح کا وعدہ جو ہمارے اندر اور ہمارے اوپر ہے، یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے جن کو خداوند بلائے گا۔ اور پھر دیکھیں روح القدس کا یہ بپتسمہ وہ پا سکتے ہیں، خدا کا روح ان پر قوت کے ساتھ آتا ہے، یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے۔ غور کریں، روح کا وعدہ جو نئی پیدائش کے وسیلے ہمارے اندر آتا ہے اور روح میں بپتسمے کے وسیلے ہمارے اوپر ہے، یہ مسیح میں تمام ایمانداروں کے لیے جنہیں خداوند اپنے پاس بلائے۔ عہد عتیق دوہرے وعدے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے روح کا اندر ہونا جو نئی پیدائش کے وسیلے تمام ایمانداروں میں ہے، اور دوسرا روح تمام ایمانداروں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، حزقیل روح کے اندر ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے۔ یعنی جو روح ہمارے اندر ہے ہمارے پاک زندگی گزارنے کا باعث ہے، مگر روح جو ہمارے اندر ہے اس کا مقصد ہمیں خدمت کے لیے قوت دینا ہے۔ یسایہ 59ویں باب میں روح کے اوپر ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں خداوند فرماتا ہے کہ میری روح تجھ پر ہے، اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتی نہ رہیں گی۔ تو خدا کی قدرت اس طرح کام کرتی ہے، خدا ہم پر اپنا روح نازل کرتا ہے اور اپنی باتیں ہمارے منہ میں ڈالتا ہے، جو کہ انجیل اور خدا کا کلام ہے، اور جب ہم اس کا کلام بولتے ہیں تو روح کی طاقت کو جاری کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ عہد اور برکات منتقل ہوتی ہیں۔ اور پھر یوئیل ہمارے اوپر روح کے ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے، لکھا ہے میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب پر ہوگا، محض چند مخصوص نبیوں پر نہیں بلکہ سب پر میں اپنی روح نازل کروں گا، اور روح ان کے اوپر ہونے سے ان کی زندگی میں الہی نعمتیں جاری ہوں گی، اور اس سب کا مقصد یسوع کو جلال دینا اور ارشاد اعظم کی تکمیل ہے۔
اب یہ اس سے مختلف ہے جو عہد عتیق میں دستیاب تھا، کیونکہ سب سے پہلے کسی نے نئی پیدائش نہیں پائی تھی یا کسی کے اندر روح نہیں تھا، مگر نئے عہد میں اس کے تمام لوگوں نے اپنے اندر روح پایا۔ عہد عتیق میں حالانکہ کچھ مخصوص لوگ، نبی، کاہن اور بادشاہ، اپنے اوپر عمومی طور پر روح القدس پاتے تھے، یعنی وہ مسا پاتے تھے، مگر اب دیکھیں کہ عمومی طور پر یہ خدا کے لوگوں پر نہیں ہوتا تھا، مگر یوئیل پیشن گوئی کرتا ہے کہ ہر فرد بشر پر روح نازل کیا جائے گا اور روحانی نعمتیں جاری ہوں گی۔ یہ دراصل موسیٰ کی دعا کا جواب تھا، جس کا ذکر گنتی 11ویں باب میں کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ نبوت کر رہے تھے، جبکہ یشوع کا یہ خیال تھا کہ انہیں نبوت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، موسیٰ نے کہا، کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب پر ڈالتا، تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ سب لوگ خدا کے روح کو حاصل کریں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، عہد جدید میں تمام لوگ اپنے اندر خدا کا روح حاصل کرتے ہیں، اور یہ ان سب کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ تمام ایمانداروں کے لیے دستیاب ہے، اور یہ روح کی برکت ہے جو دستیاب ہے، جو دیکھیں مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے، اور یہی گلتیوں میں اس طرح سے لکھا ہے۔ دیکھیں، گلتیوں 3 باب میں یوں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر اسے ابراہیم کی برکت کے طور پر روح کے وعدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم اسے حاصل کریں، اور یہاں پر مسیح کی کفارے کی موت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جس نے اپنے اوپر لعنت لی تاکہ ہم برکت پائیں۔ اس کی مکمل قربانی کے وسیلے سے اس نے یہ سب خریدا ہے اور اسے پانے کا حق لیا ہے، جو کہ ہمارے ایمان پر روح کا وعدہ ہے۔ پھر اس نے اسے ہمیں دیا، اور ہمیں مخلصی دینے کے وسیلے اس نے ہمیں اس وعدے کو پانے کا حق عطا کیا۔ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ مسیح میں اس کے میراث کے حصے دار بنے، جس میں روح القدس بھی شامل ہے۔ اور یہ ایک وجہ ہے کہ عہد عتیق میں روح القدس سب کے لیے کیوں دستیاب نہیں تھا یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے۔ یہ ابراہیم کی برکت کہلاتی ہے۔ ابراہیم کی برکت کے 2 پہلو ہیں، میں تمہیں برکت دوں گا اور تو باعث برکت ہوگا۔ میں تجھے برکت دوں گا، یعنی روح ہمارے اندر ہے جو خدا سے ہمیں جوڑتا ہے، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے، میں تجھے دوسروں کے لیے باعث برکت بناؤں گا، یعنی میں تجھے طاقت دوں گا کہ تم برکت اور زندگی دوسروں میں منتقل کر سکو۔ یہ خدا کے روح کا ہمارے اوپر ہونا ہے، اور یہ آدم کو دیا گیا تھا۔ خدا نے زندگی کا دم اس میں پھونکا، اور یہ برکت تھی، مگر پھر آدم سے کہا، پھلو اور بڑھو۔ اس نے انہیں برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو۔ اس نے انہیں دوسروں میں زندگی اور برکت منتقل کرنے کی طاقت دی کہ وہ پھلیں اور بڑھیں۔ تو یہ ابراہیم کی برکت کے 2 پہلو ہیں، روح کا اندر ہونا اور اوپر ہونا۔ یہ روح کا وعدہ ہے جس کے 2 حصے ہیں کہ خود برکت پانا اور باعث برکت ہونا۔ دیکھیں، اعمال پہلے باب پر غور کریں۔ یسوع نے یہاں پر کہا کہ انہوں نے پہلے اس سے یہ سنا تھا کہ اپنے لیے برکت پائیں۔ یہاں لکھا ہے، اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع کی زندگی، اس کی خدمت اور اس کی تعلیم، کہ کیسے اس نے انہیں تیار کیا روح کے آنے کے لیے جو نئے عہد میں اس کی موت اور جی اٹھنے کے بعد آنے کو تھا۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں روح القدس کے نزول کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اور پھر یقیناً یسوع ایک کامل شخص تھا، وہ ایک نمونہ تھا، اور اس نے اپنی پیدائش سے پہلے سے روح کو اپنے اندر حاصل کیا تھا۔ اس نے روح کی معموری میں زندگی گزاری، اور جب وہ 30 سال کا ہوا اس نے اپنے اوپر روح القدس کو پایا، اور پھر جب وہ مرا اور پھر جی اٹھا، اس موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے اس نے روح کا وہی وعدہ ہمارے لیے مہیا کیا۔ نئے عہد کے وسیلے تو اس کی زندگی اور خدمت کے دوران روح اس کے اندر اور اس کے اوپر تھا،
اور جب اس نے اپنی جان دی تو اس نے یہ اس لیے کیا کہ ہم بھی وہی روح کی دستیابی اپنے اندر اور اپنے اوپر حاصل کر سکیں۔ اور اس کی زندگی تصدیق کرتی ہے کہ روح کے ہمارے اندر اور ہمارے اوپر ہونے کے دو مختلف پہلو ہیں، جو خدا کے پاک روح کی مکمل دستیابی کا اظہار ہے۔ سب سے پہلے یسوع کی زندگی میں وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ ابتدا ہی سے اس کے اندر روح موجود تھا، جو خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو قوت بخشتا ہے اور اسے ایک کامل زندگی خدا پر انحصار کرتے ہوئے گزارنے کے قابل بناتا ہے، اور پھر وہ اپنی پوری زندگی خدا کا فرمانبردار رہا، اور یہ سب اس روح کے وسیلے تھا جو اس کے اندر تھا۔ لوکا 1:35 میں مریم سے کہا گیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہ ہمیں یہاں پر بتاتا ہے کہ ابتدا ہی سے روح القدس اس کے اندر موجود تھا، اور یہ اس کی اپنی پاکیزگی کے لیے تھا کہ وہ ایک پاک زندگی گزارے، مگر اس نے ابھی خدمت کے لیے پاک روح حاصل نہیں کیا تھا جب تک کہ اس نے بپتسمے کے وقت روح القدس اپنے اوپر نہیں پایا تھا۔ اس نے کوئی شفا یا معجزہ اس وقت تک نہیں کیا تھا جب تک کہ وہ خدا کی طرف سے مسح نہ کیا گیا۔ جب وہ 30 سال کا تھا، دراصل جب اس نے پانی کو مے میں تبدیل کیا تو لکھا ہے یہ اس کا پہلا معجزہ تھا، اور یہ معجزات کا آغاز تھا، اور یہ یسوع نے قانہ گلیل میں کیا جہاں اس نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ تو روح کے اندر ہونے کو ہم یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور روح کا اوپر ہونا روح کے اندر ہونے سے مختلف ہے، حالانکہ پیدائش سے ہی روح یسوع کے اندر تھا، اور جب وہ 30 سال کا تھا تو اس نے روح القدس پایا جس نے اسے خدمت کرنے کی طاقت دی، اور لوکا 3 میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور یہ آواز اس سے اختیار دے رہی تھی کہ وہ اپنی خدمت کرے جو اس سے زمین پر کرنی تھی، مگر اسے یہ کرنے کے لیے خدا کی قدرت درکار تھی۔ اور پھر یوحنا 1 میں لکھا ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر آ کر ٹھہر گیا۔ یسوع ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لکھا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اس نے مجھ سے کہا جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یسوع ہی دراصل روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور وہی ہے جس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ اس نے ہمیں روح القدس میں بپتسمہ دیا، یعنی اس نے ہمارے اوپر روح دیا، حالانکہ یسوع روح کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور آغاز سے ہی اس میں روح سکونت کرتا تھا، مگر اس نے 30 سال کی عمر میں روح میں بپتسمہ پایا۔ اسی طرح جب کہ ہم روح میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے اندر روح سکونت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے روح میں بپتسمہ پایا، کیونکہ یہ ایک مختلف تجربہ ہے جو نئی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ یسوع ہمیں بھی وہی تجربہ دے گا کہ ہم روح میں بپتسمہ پائیں گے جو اس نے اپنے بپتسمے کے وقت خدا سے پایا۔ تو سب سے پہلے یسوع نے اسے خدا سے حاصل کیا تھا جو کہ روح میں بپتسمہ ہے، اور اس نے یہ ہمارے نمائندے کے طور پر کیا، اور پھر خدا نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ ہمیں روح القدس میں بپتسمہ دے۔ تو جو اس نے خدا سے پایا وہ ہمیں دیتا ہے۔ یسوع کا روح القدس میں بپتسمہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی روح القدس میں بپتسمہ حاصل کریں۔ اس میں واحد فرق یہ ہے کہ یسوع نے کسی بھی پیمانے کے بغیر خدا کا روح پایا۔ یوحنا 3:34 میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا، یعنی اس نے روح کی مکمل معموری پائی، مگر ہمارے لیے ہم میں روح کو مکمل طور پر پانے کی صلاحیت نہیں، تو وہ ہم میں ناپ ناپ کر روح کو تقسیم کرتا ہے ہماری شخصی نعمتوں کے مطابق۔ تو یسوع کا بپتسمہ دیکھیں، روح میں ہمارے بپتسمے کی عکاسی کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے
روح میں بپتسمہ پانا مختلف ہے، اور یہ نئی پیدائش اور روح کے ہم میں سکونت کرنے کے نتیجے میں آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتاتا ہے کہ یسوع کے روح میں بپتسمہ لینے سے روح یسوع کے اوپر آیا اور اس پر ٹھہر گیا اور اسے قوت سے ملبس کیا، اور اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یسوع ہمیں روح میں بپتسمہ دینا چاہتا ہے، یعنی اس کا روح ہمارے اوپر آتا ہے اور ہمیں اس کی قوت سے ملبس کرتا ہے، کیونکہ اس کا تجربہ اس کی تصویر ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ یسوع نے اسی وقت روح میں بپتسمہ پایا جب اس نے پانی میں بپتسمہ لیا، یا پھر پانی میں بپتسمہ لینے کے فوراً بعد، تاہم ضروری نہیں کہ پانی میں بپتسمہ اور روح میں بپتسمہ دونوں ایک ہی وقت پر وقوع پذیر ہوں۔ حالانکہ یسوع نے پانی اور روح میں ایک ہی وقت میں بپتسمہ پایا، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک قریبی تعلق موجود ہے، اور اگلی بار ہم اس تعلق کو دیکھیں گے کہ آخر یہ تعلق ہے کیا۔ اور اس تعلق کی تصدیق بہت سے حوالوں میں ہوتی ہے کہ پانی میں بپتسمہ روح میں بپتسمے کے ساتھ جڑا ہے۔ خاص طور پر یوحنا استباغی کہتا ہے، میں پانی میں بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آئے گا یعنی یسوع، وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ تو پانی میں بپتسمہ روح میں بپتسمے کی ایک تصویر ہے۔ خاص طور پر جیسے آپ پانی میں ڈوبتے ہیں اور یہ پانی آپ کے اوپر آتا ہے اور آپ کو گھیر لیتا ہے، اسی طرح جب آپ روح میں بپتسمہ پاتے ہیں تو روح آپ کو ڈھانک لیتا ہے اور آپ کو ملبس کرتا ہے اور آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم اگلی بار اسے یہیں سے جاری رکھیں گے۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.